अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब लोग। आज का लेसन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 158, 159 और 160, 3 आयतें इंशाल्लाह। अच्छा, लेसन स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें करनी है आपसे। एक तो ये कि जिन लोगों कोशिश तो पहले ये किया करें कि आप लोग अपना लेसन जो है वो टाइम पर दें, और ऑल्टरनेट डेज़ पर मैं लेसन सेंड करती हूँ तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है। कोशिश करके 2-3 आयतें होती हैं तो टाइम निकाला करें थोड़ा सा और उनको अच्छी तरीके से याद करके लेसन सेंड किया करें। लेकिन अगर फिर भी किसी वजह से लेसन आप सेंड नहीं कर सकते, कोई मसरूफियत है या कोई ऐसी वजह है, तो फिर वो जो आपके लेसन्स रह जाते हैं उनको फिर आप ग्रुप में सेंड ना किया करें। जो आपकी अपनी टीचर हैं जो आपके लेसन चेक करती हैं, आप उनके प्राइवेट नंबर पर वो लेसन सेंड कर दिया करें ताकि फिर वो आपको चेक करके आपको आपकी मिस्टेक्स बता सकें। ग्रुप में जब आप भेजते हैं तो वो कुछ समझ नहीं आती, पुराने लेसन्स भी होते हैं, नए भी होते हैं, तो वो फिर अजीब सा एक बन जाता है ना, तो चेकिंग की समझ आती है और बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं इस तरीके से। तो एक तो आपसे ये मैंने बात करनी थी कि कोशिश किया करें कि अगर जो लेसन रह जाए उसको आप अपनी टीचर के प्राइवेट नंबर पे सेंड किया करें, और ज़रूर सेंड करें, मिस ना कीजिए लेसन अपना, ताकि आपका कुछ भी रहे नहीं। जो आपने स्टार्ट किया है कुरान पढ़ना, उसमें कोई भी आयत आपकी ऐसी ना हो जो रह जाए। तो एक तो ये बात थी, और दूसरा क्या काम था, टीचर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट थी कि वो लेसन जो हैं वो रेगुलरली चेक किया करें और अपने अपने जो स्टूडेंट्स उनके हैं उनके लेसन्स चेक करें। अगर वो स्टूडेंट्स अपने लेसन नहीं दे रहे या उनके लेसन्स नहीं आ रहे तो ये उन टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनका पता रखें, और आप उनसे बात करें और उनको पूछें उनसे कि क्यों लेसन नहीं आ रहे, और अगर वो किसी वजह से थोड़े स्लो हुए हुए हैं तो उनको मोटिवेट करें और अपने स्टूडेंट्स को ओन करें। ठीक है ना, इसी तरीके से फिर काम आगे चलता है। तो चलें आज अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। 3 आयतें इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपना कुरान पाक खोलिए और ट्रांसलेशन लिखना स्टार्ट करें। इन्ना बेशक, अस-सफ़ा, सफ़ा ये पहाड़ का नाम है, वल मरवता, वा और अल मरवता मरवा, मिन से, शाआइरिल्लाही, शाआइर निशानियां हैं, अल्लाह अल्लाह की, यानी अल्लाह की निशानियां हैं। फमन, फा तो, मन जो, हज्जल बैता, हज्जा हज करे, अल बैता खाना काबा का, बैत घर को कहते हैं, और यहाँ पर अल बैत आ रहा है तो अल की वजह से ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी कि मारिफा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो एक किसी, इसका मतलब है किसी ख़ास घर की बात हो रही है, अल बैत, तो इसलिए वो ख़ास घर कौन सा है, अल्लाह का घर। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना अल किताब, तो वो ख़ास किताब हो जाती है, और हमें कुरान में यही पता चलता है कि अल किताब से मुराद फिर कुरान है। तो इसी तरह से यहाँ पर बैत किसी भी घर को कहते हैं, और अल बैत जो है वो एक ख़ास घर है, और यहाँ पर वो कौन सा घर है, अल्लाह का घर, खाना काबा। अव इतमरा, औ या इतमरा उम्रा करे, फ तो ला
نہیں، جناح کوئی حرج، علیہ علی پر، ہی اس پر، ان کے یطوفا یا وہ طوفا طواف کرے، وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہما، ہما، کما، اس سے مراد دو ہوتا ہے، و اور من جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی یا کوئی بھلائی، تو انا بے شک، اللہ اللہ، شاکرن قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ شاکرن جو ہے، اگر یہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے قدردان، اور اگر شاکرن مطلب کسی انسان کے ساتھ آئے گا تو پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے شکر گزار، ٹھیک ہے نا۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما جو، انزلنا انزل نازل کیا، نا ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے، من سے، البیناتی کھلی نشانیاں، و اور، الہدا ہدایت، من سے، بعدی بعد، من بعدی اس کے بعد، ما جو، بیناہ بین واضح کر دیا، نون کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ہو اسے، واضح کر دیا ہم نے اسے، ٹھیک ہے، بیناہ واضح کر دیا ہم نے اسے، للناسی لوگوں کے لیے، یہ لام لام زیر لی اس کا مطلب ہے کے لیے، لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، فی کا مطلب میں اور کتاب کتاب، کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم یلعن لعنت کرتا ہے، ہم ان پر، اللہ اللہ، ویلعنہم اور یلعن لعنت کرتے ہیں، ہم ان پر، لاعنون لعنت کرنے والے، الا سوائے، الذین وہ لوگ جو، تابو توبہ کی، و اور اصلحوا اصلاح کی،
و اور بینو واضح کیا فاولئک ف تو اولئک یہی لوگ ہیں اتوبو توبہ قبول کرتا ہے یا یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اتوبو میں توبہ قبول کرتا ہوں یا میں معاف کرتا ہوں. یہ الف میں کے لیے ہوگی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ مضارع کی علامت ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں. اتوبو میں توبہ قبول کرتا ہوں علیہم ان کی. اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تابا یتوبو یہ جو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ یا رجوع کرنا. تو جب اس کے آگے علا آتا ہے عین کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. اور اگر الا آتا ہے الف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر تو الا آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف جاری ہے کہ اللہ پاک توبہ قبول کرتے ہیں. اور ویسے بھی یہاں پر اتوبو آ گیا تو الف سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان تو نہیں ہے تو اللہ کی بات ہی ہو رہی ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں علیہم ان کی. وا اور انا میں التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا ہوں. چلیں یہ آپ کی 160 تک ہو گئی 3 آیتیں. اس کی ٹرانسلیشن اب اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں. اچھا جی شروع ہو رہا ہے جی. ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اچھا اب یہاں پر پہلے تو یہ دیکھیں کہ صفا اور مروہ کیا ہے. آپ سب کو پتہ ہی ہوگا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پتہ نہ ہو لیکن تھوڑا سا پھر بھی میں بیان کر دیتی ہوں کہ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑوں کے نام ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب وہ ایک جنگل بیابان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ ان کو چھوڑ کے پھر چلے گئے تھے تو وہاں پر جب ان کو چھوٹے سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو وہ پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے. تو حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ بیابان جنگل تھا پہاڑ تھے کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر تو وہ 2 پہاڑوں کی چوٹیوں کے بیچ میں بھاگ کر جاتی تھیں. پہلے ایک پہاڑ کے اوپر جاتی تھیں دیکھتی تھی کہ شاید کہیں سے مجھے کہیں کوئی پانی کا سوراخ نظر آئے پھر واپس آتی تھیں اس ڈر سے کہ کوئی میرے بچے کو کوئی درندہ یا کوئی جانور اٹھا کے نہ لے جائے. پھر دوسری طرف جاتی تھی دوسرے پہاڑ کے چوٹی تک اور وہاں سے ڈھونڈتی تھی کچھ کہ شاید مجھے کوئی نظر آ جائے کوئی قافلہ نظر آ جائے آتا جاتا ہوا تو میں ان کو آواز دے کے تو ان سے کچھ کھانے پینے کو لے لوں. تو اس طریقے سے انہوں نے 7 چکر لگائے اور پھر واپس آتی تھی کیونکہ چھوٹا سا ان کا بیٹا تھا ان کو فکر بھی تھی اس کی کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو اس طریقے سے انہوں نے 7 چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو حج کا حصہ بنا دیا گیا. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہاں ان کے پاس سے آب زمزم نکل آیا اور وہیں پر پھر کعبہ کی بنیادیں بھی اٹھائی گئیں اللہ کے حکم سے. تو اس طریقے سے یہ سارا اللہ کا گھر جو ہے یہ دوبارہ سے آباد ہو گیا. تو یہ صفا اور مروہ یہ اب اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شعائر اللہ کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صفا اور مروہ پہاڑ 2 جو ادھر وہاں موجود تھے. تو اب یہ تھا کہ جب اللہ پاک نے تو یہ طریقہ بتایا کہ حج کا حضرت ابراہیم کے زمانے سے طریقہ چلا آ رہا تھا
لیکن پھر چونکہ عرب کے اس خطے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا بہت عرصے سے، تو یہ ان لوگوں نے پھر اس کے طریقے فرق ہو گئے. انہوں نے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے صفا اور مروہ جو پہاڑوں کی دو چوٹیاں تھیں وہاں پر بت رکھ دیے تھے. صفا کے اوپر بھی ایک بت تھا اور مروہ کے اوپر بھی انہوں نے ایک بت رکھ دیا تھا، اور پھر وہ ان کے درمیان میں چکر بھی لگایا کرتے تھے. صفا پہ جو انہوں نے بت رکھا تھا اس کا نام آصاف تھا، اور جو مروہ پہ جو بت رکھا ہوا تھا اس کا نام نائلہ تھا. تو پھر اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلام یہاں پر دوبارہ سے پھیلنا شروع ہوا، تو اب مسلمانوں کو یہ تھا کہ اگر ہم ان صفا اور مروہ کے بیچ میں چکر لگائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ بتوں مشرکانہ دور کی پیروی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو بتوں کی وجہ سے وہاں پہ کیا کرتے تھے، چکر لگاتے تھے. تو پھر اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے یہ آیتیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ تو انہوں نے مشرکوں نے ایک طریقہ بنا لیا تھا، بت رکھ دیے تھے، تو بت تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی کتنے سارے رکھے ہوئے تھے. تو اب یہ ہے کہ مسلمانوں کی طریقہ یہی ہے کہ جب حج کرنا ہے تو صفا اور مروہ کبھی، یعنی کہ اس کے بیچ میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، یہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں اس کو بھی یہاں پر طواف کا نام دیا گیا ہے، کہ یہ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ چونکہ وہ مشرکوں نے وہاں پہ بت رکھ دیے تھے تو شاید اس کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کے بیچ میں چکر لگانا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور کہیں یہ مشرکوں کی پیروی نہ ہو جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور اس کے بیچ میں چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہوگا. وہ بت تو انہوں نے رکھے تھے لیکن یہ طریقہ اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا تھا. تو یہاں پر بتایا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. یعنی کہ وہ مشرکوں نے جو بت رکھے ہیں تو وہ کوئی بتوں کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، تو جو کوئی بھی خانہ کعبہ کا حج کرے، او اعتمرا، یا پھر وہ اس کا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان کے یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی کعبہ شریف کا طواف اور صفا اور مروہ کے بیچ میں جو 7 چکر لگانے ہیں وہ بھی ایک طرح کا، اس کو بھی طواف کے نام دیا گیا یہاں پر. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں سے یہ چیز ذہن میں نہ آئے کہ یہ جیسے لگتا تو ایسے ہی ہے نا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب مرضی ہے تو کر لیں، مرضی ہے تو نہ کریں. ایسا نہیں ہے، یہ کرنا ضروری ہے، حرج نہیں ہے. سے مراد صرف یہی ہے کہ چونکہ اس وقت مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ یہاں پر بت موجود ہیں تو کہیں ہم ان کا جب سعی کریں، اس کو سعی کہتے ہیں نا اس صفا اور مروہ کے بیچ میں چکر لگانے کو، تو کہیں یہ ان بتوں کی پرستش نہ ہو جائے اور یہ کوئی مشرکانہ طریقہ نہ ہو جائے. تو اس پر یہ آیتیں آئیں اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ نہیں آپ لوگ اسی طریقے سے یہ سب کچھ کریں جیسا آپ کو بتایا گیا ہے، اور اپنے دل میں کوئی وہم یا اس طرح کی چیز نہ لائیں. پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَوَّعَ، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی بھی بھلائی، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ کو قدردان پائے گا، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور وہ سب کچھ جاننے والے. تو یہاں پر آگے جو چیز بتائی گئی وہ کیا ہے کہ نیکی، یعنی کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو ہم، یعنی یہاں سے جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام خوشی سے، دل کی خوشی کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو. کوئی بھی کام ہو، عبادت ہو یا جو بھی نیکی کا کام ہو، اس کو ہم خوشی کے ساتھ کریں، بوجھ سمجھ کے نہ کریں. کوئی بھی کام کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے، یہ
اب کیا کروں، کرنا تو ہے، مجبوری ہے. نہیں، خوشی کے ساتھ جب بھی آپ کوئی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو قدردان پائیں گے. اللہ پاک بہت قدردان ہے، چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی ہے اس کی بھی قدر کرتے ہیں. ہم نیکیاں کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں کبھی نہیں بھولتے، اور وہ قدر کرنے والے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز تک جانتے ہیں، ہماری نیتیں تک جانتے ہیں. تو اگر کوئی اور ہماری کسی نیکی کی قدر کرے یا نہ کرے، اللہ ضرور قدر کرنے والے ہیں. اور ہمیں ہر نیکی کرتے ہوئے یہی سوچنا چاہیے کہ میں یہ نیکی اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اور اگر لوگ میری اس نیکی کا بدلہ مجھے نہیں دیتے یا میری قدر نہیں کرتے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے تو وہ نیکی کرنی ہی صرف خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور جس کے لیے میں کر رہی ہوں وہ جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے. ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو کہ ہم نے نازل کیا، من البینات، کھلی نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ، کہ ہم نے واضح کر دیا اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں. اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. یہ بھی بڑی سخت آیت ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جو کہ ایک طرح سے علماء ہوتے ہیں، جو کہ دین کے عالم ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ان کے بارے میں ہے. اور اس زمانے میں جو تھے یہود کے علماء، وہ ایسے کام کرتے تھے کہ وہ اپنی کتاب میں سے باتوں کو چھپا دیتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، غلط فتوے دے دیا کرتے تھے تھوڑے سی دنیا کے فائدے کے لیے. یہ ہم پہلے پچھلے سپاروں میں 2-3 دفعہ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. اور ظاہر سی بات ہے آج کے لیے بھی یہی بات ہے. قرآن تو قیامت تک کے لیے ایک کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں، علماء ہیں جن کے پاس علم ہے کتاب کا، تو اگر وہ کوئی ایسی بات جو کہ قرآن میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس کو کسی بھی مقصد سے چھپا لیں گے، لوگوں تک وہ صحیح بات نہیں پہنچائیں گے، تو پھر ان کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. یعنی کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے لعنت کرنے والوں میں تمام لوگ، چرند پرند، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لعنت ہے اس سے مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اٹھ جانا. تو یہ بہت بڑی ایک سزا ہے، اللہ پاک اس سے ہم سب کو بچائیں. تو یہ آیات جو ہیں یہ بیسیکلی جو عالم لوگ ہیں، یعنی کہ جو حضرات جن کو مطلب علماء کے لیے یہ آیتیں ہیں، جن کو پاس علم ہے، جن کے پاس جو فتویٰ دیتے ہیں، جن کے پاس لوگ جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، تو وہ علماء جو ہیں اگر وہ صحیح دین لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس کی سزا بہت سخت اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی. تو اللہ تعالیٰ ایسی سزا سے سب کو محفوظ رکھیں اور بچائیں. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور پھر انہوں نے توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور جو غلطی انہوں نے کی تھی اس کو انہوں نے آگے بیان بھی کر دیا کہ بھئی یہ بات ہم نے غلط کی تھی اور اصل بات یہ ہے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. تو یہ بھی بہت ایک طرح کی حوصلہ دینے والی آیت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا چونکہ یہاں پر تو بات اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے نا کہ اگر کوئی عالم کوئی بات چھپاتے ہیں یا صحیح دین لوگوں تک نہیں پہنچاتے،
اور پھر ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے غلط کر دیا ہے، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی تو اب کوئی راستہ نہیں کھلا ہوا اور بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہیں، بلکہ ابھی بھی امید ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی غلط بات کہہ بیٹھتا ہے، تو پھر 3 باتیں اللہ نے بتائیں۔ نمبر 1 یہ کہ توبہ کر لے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نمبر 2 اصلاح کرے اپنی، یعنی جو غلطی کی تھی اپنے دل میں پکا ارادہ کرے کہ میں نے اب یہ غلطی نہیں کرنی اور میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور نمبر 3 وَبَيَّنُوا، جو غلطی کی ہے اس کو واضح بھی کرے، یعنی اگر کوئی بات چھپائی ہے تو اس صحیح بات کو لوگوں کے سامنے لے آئے اور بتائے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی اور اب یہ بات صحیح ہے، میں نے غلط بات کہی تھی، یعنی جو غلطی کی ہے اس کی خود بھی اصلاح کرے، اور اگر اس کا تعلق لوگوں سے ہے تو پھر لوگوں کے سامنے وہ صحیح بات، حق بات لے کر آئے۔ تو جب جو یہ 3 باتیں کر لے گئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، کہ پھر ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ان کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میں تو ہوں ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو یہ آج کا لیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمیں اخلاص والے، بغیر ریا کے قبول ہونے والے نیک اعمال کی توفیق دے، اور ہمیں خوشی کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔